बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी से खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आलिया कैसर। हम अपने इस टेलीविज़न चैनल के ज़रिए से कोशिश करते रहते हैं कि बहुत सी ऐसी माशरती बुराइयाँ कि जिनकी वजह से ना सिर्फ माशरा जो है वो एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर रहा है उनको उठा सकें, बल्कि उनके हक़ाइक़ जो हैं या दूसरा रुख उस तस्वीर का, उस ख़बर का जो हम तक पहुँचती है वो आप तक ला सकें। अगर आजकल के माशरे की बात करते चलें तो हमें हर रोज़ इस तरह की ख़बरें मौसूल होती हैं कि जिन पर यकीन करना ना सिर्फ दुश्वार होता है, बल्कि अगर हम बात करें तो इंसानियत शायद इंतहाई शर्मिंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरती है और उन पर यकीन नहीं कर सकती है। इसी तरह के कई केसेस हम अपने इस चैनल के ज़रिए आप तक लेकर भी आए और उनके हक़ाइक़ भी हमने आपके साथ बयान किए। आज जिस वाक़े पर हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि ये दो तरह के रुख को जो है वो सामने लेकर आता है। एक तो ये कि जब हम पढ़ी लिखी एजुकेटेड ख़वातीन हैं तो क्या हम अपने हकूक़ से, अपने राइट से वाकिफ़ हैं? क्या हम अपनी चॉइसेस बनाने में जब आज़ाद छोड़ दी जाती हैं तो क्या हम राइट डायरेक्शन ले पाती हैं? और इसी तरीके से अगर हम कुछ दीगर मुहर्रिकात की बात करते चलें तो किस तरीके से सोसाइटी में वो लोग जिन्हें हम काबिल एहतराम करार देते हैं उन पर ट्रस्ट किया जाता है, लेकिन क्या ये ट्रस्ट करना दुरुस्त है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर आज हम बात करेंगे। हम हिलाल अहमर का एक इंतहाई अहम केस आपके सामने लेकर आए हैं। पिछले काफ़ी अरसे से ये मीडिया की जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें गर्दिश कर रहा था, लेकिन इसके हक़ाइक़ क्या हैं, क्या कायनात के वालिदैन सोच रहे हैं, उसके साथ साथ इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उन पर अब तक की पेशरफ्त, पुलिस का रवैया क्या है और फिर हक़ाइक़ क्या हैं, उन पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमने दावत दी है स्टूडियो में नवीस सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है, कायनात जो कि नामल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी थी, एक पढ़ी लिखी लड़की, हिलाल अहमर में मुलाजमत करी, एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर उनके आगे था। इससे पहले भी हमने कई केसेस पर बात की। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने कई केसेस को खुद इन्वेस्टिगेट भी किया, कुछ में हमें भी मौका मिला जाकर बात करने का। इस केस पर अगर हम बात करते चलें कायनात के मामले में तो कहा यह जा रहा है कि कायनात ने ख़ुदकुशी की, मुबैना तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं हिलाल अहमर के, उनकी वजह से। ये मामला क्या है, हुआ क्या है, इसके हवाले से, इसके हक़ाइक़ के हवाले से पहले तो हमें आगाह कीजिएगा। कितना पुराना ये केस है और अब तक इसकी क्या पेशरफ्त है? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक। पहली तो ज़रा ये है कि कायनात की डेथ हो गई है। अगर वो बच जाती तो शायद सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन क्योंकि अगर हम अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ तो कायनात जो है वो, कायनात की जो वालिद और वालदा हैं उनमें अलहदगी हो चुकी है पहले, और अलहदगी होने की वजह से शायद उसके बाद ये जो बच्ची थी ये नवल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और H8 में ये हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। उसके बाद जो कहा गया कि उसके बाद खालिद मुजीद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिलाल अहमर में, H8 में जो वाक़ई इदारा है, उनके साथ इस बच्ची के जो है वो ताल्लुकात थे, बकौल उनके वालिद के कि उन्होंने यानी जो है वो शादी की भी पेशकश की थी और उसके बाद फिर मुलाजमत दी थी वहाँ पर। इसको बच्ची को वहाँ मुलाजमत दी गई थी, जनरल सेक्रेटरी खालिद मुजीद ने ही मुलाजमत दी थी। और अब ज़रा मज़ीद इसमें हमने तहकीक की कि क्या बच्ची ने मेरिट पर वहाँ पे जॉब मिली थी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ज़ाहिर वो मज़ीद ये कहा गया है कि क्योंकि इंसानी बुनियादों पर या इसको हमदर्दी के बुनियादों पर जनाब ये एक उसको जॉब दी गई थी। लेकिन अब तो ये डक्की छुपी बात नहीं है कि खालिद मुजीद जो हैं वो 4 बच्चों के बाप हैं और वो वहाँ पर सीनियर एक पोस्ट पर मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमदर्दी की बुनियाद पर तो बहुत सी ऐसी बच्चियाँ मौजूद हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं। और तो एक तो ये नज़र आ रहा था कि डेफिनेटली ये रिलेशन था उस बच्ची का खालिद मुजीद के साथ, और वो नमल में पढ़ती थी। और उस दिन जिस दिन ये मामला हुआ, बकौल एक तो ये नज़र आ रहा है कि वो ऑफिस मौजूद रही। ऑफिस मौजूद होने के बाद उसने एक क्लास भी अटेंड की, ऑनलाइन क्लास नमल की होती है, तकरीबन 3 से 5 तक उसने क्लास अटेंड की और उसके बाद उसने फिर जहरीली जो है वो टैबलेट्स खाई। अच्छा, ये जहरीली टैबलेट्स का जो जिक्र आ रहा है, क्योंकि मुसलसल हम बात करते चलें तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, और ये भी कहा जा रहा है कि ये टैबलेट्स जो हैं ये बहुत आराम से जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती। तो ये आगाह कीजिएगा कि क्या इस ज़मन में पुलिस ने कोई अहम इक़दामात लिए हैं, ये टैबलेट्स कैसे आई और ख़ुदकुशी का इसको रंग दिया जा रहा है या अब तक की जो मालूमात आप तक पहुँची हैं उसमें वाक़या कुछ और दिखाई देता है? देखें, ख़ुदकुशी तो उसने की है,
جب زہریلی گولیاں اس نے لی ہیں، یہ ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں خالد مجید نے اس کو کہا کہ جا کے آپ ٹیبلٹس لیں، لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہے کہ خالد مجید کا اور اس کا ریلیشن تھا، اور بقول ان کے والد کے کہ وہ اس کو لے کر یو کے میں اس سے پہلے گیا، یعنی یو کے بھی گئے، پھر اس کے بعد بہت سے اور ایریاز میں وہ گھومتے رہے. تو یہ اب یعنی وہ بیسیکلی شادی جو بچی جو ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی، جس سے گریزاں تھا خالد مجید جو ہے وہ گریز کر رہے تھے. اور میرے خیال سے جو کچھ ابھی تک تفتیش، کیونکہ اسے آنے سے پہلے قبل از وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت، لیکن یہ بچی جو ہے وہ اسی جب خالد مجید نے شاید اس سے شادی کرنے سے انکار کیا یا جو بھی سلسلہ تھا اس میں اس نے زہر کی گولیاں جو ہے وہ کھائی ہیں. اس میں خالد مجید کا ایک تو ہونا کہ ریلیشن ہونا یہ 100% شور ہو چکا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے ملازمت دی گئی بچی کو، بچی وہاں پر ملازمت کرتی رہی ہے، وہ کس بیس پہ کس ریفرنس سے گئی، وہ خالد مجید جو جنرل سیکرٹری ان کے ریفرنس پہ وہاں پر گئیں. پھر اس کے بعد جس دن موبائل یعنی بچی نے خودکشی کرنے کے بعد 4 گھنٹے تک 5 گھنٹے تک موبائل جو ہے وہ بچی کا وہ خالد مجید کے پاس رہا. پھر سب سے پہلے اگر خودکشی سے پہلے کی بات کی جائے تو 10 منٹ پہلے کی یا 15 منٹ پہلے کی کالز لگی ہوئی ہیں جو خالد مجید اور اس بچی کے درمیان کنورسیشن ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ خالد مجید کا تعلق رہا ہے اس بچی کے ساتھ. اب اس نے اس کو اس لیول تک لے گیا کہ وہ جو ہے وہ خودکشی اس نے کی، کس حد تک انوالو ہے یہ ایک الگ ہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بچی کو کہاں سے پریشر تھا، کیا وہ یہی اس کو پریشر تھا. جی اس معاملے میں یہ بات ضرور کی جا رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تو دھیان گیا میرا اس جانب کہ کائنات جو ہیں انہوں نے اگر یہ زہر آور گولیاں کھائی تھیں، خودکشی کی طرف ان کا رجحان تھا، تو ان کو بچانے کے حوالے سے ہم حلال احمر کی بات کریں، اپنے ہاسپٹلس ہیں ان کے اپنے جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے پینل پہ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں. اور جب ہم خالد مجید کی بات کرتے ہیں اور اگر وہ واقعی تعلقات میں تھے اور یہ اتنی خوشحالی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے، تو انہوں نے ان کو بچانے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے، کیا اقدامات لیے گئے اسے میں؟ دیکھیں بقول جو تفتیشی افسر ہیں یا جو طارق ہیں جو والد ہیں بچی کے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بچی کیونکہ والدہ کی طرف وہاں اس دن گئی تھی، وہاں سے واپس آئی ہے، اور راستے میں آتے ہوئے ترامڑی چوک کے قریب کہیں سے اس نے یہ زہریلی جو ٹیبلٹس ہیں وہ خریدیں. اب پولیس کے پاس ظاہر ہے وہ ایک اس کا ریکارڈ موجود ہے، آ چکا ہے. پھر اس کے بعد 4 گھنٹے تک موبائل کیونکہ اس کو نہیں دیا گیا، پولیس کو موبائل دیا گیا، اس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ نکالا گیا. اس ڈیٹے میں بھی ظاہر ہے سب سے اہم جو کردار ہے اگین وہ خالد مجید ہی ہے. خالد مجید سے ہی زیادہ تر کنورسیشن ہوتی تھی، اس کے آفس کے ساتھ اس کا آفس تھا اس بچی کا، اور جاب بھی یعنی جو جاب دی گئی تھی وہ بھی خالد مجید نہیں دی تھی. تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب اس کی جو خودکشی ہے اس میں کس حد تک خالد مجید کا کردار ہے مزید یہ دیکھنا ہوگا، اس میں انویسٹیگیشن آئے گی تو یہ علم ہو جائے گا. کیونکہ بچی کی عمر تو 23 سال ہے اور وہ اس حد تک یعنی اس کو جاب تک دینا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کسی کو بھی انسانی ہمدردی کی کہہ کہ جی انسانی ہمدردی کی وجہ سے جو ہے وہ بچی کے والد اور والدہ کیونکہ علیحدگی ہو گئی تھی تو انسانی ہمدردی کے تحت اس کو جو ہے وہ جاب دی گئی تھی. اس کے بعد مسلسل کنورسیشن تھی، پھر اس بچی کو لے کے ادھر ادھر جانے کا یہ کون سے انسانی ہمدردی ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید چھپتی نہیں. لیکن سوال جو ہے وہ پھر یہی آ جاتا ہے کہ کیا اگر واقعی ہی یہ تعلقات تھے ان کے آپس میں، اور اگر کائنات نے جو ہے وہ زہراور گولیاں کھا کر، جو کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے خالد مجید کو جو ہے وہ کال بھی کی، تو انہوں نے ان کو بچانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے، کیا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے، فوری طور پہ ڈاکٹرز کو بلایا گیا، یہ واقعہ جو ہے یہ آفس کے اندر ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جب آفس سے گئی اس نے 2 گھنٹے کی کلاس لی، کلاس لینے کے بعد اس نے ٹیبلٹس اس نے پہلے کھا لی. اس کے بعد جب اس کو ظاہر فون کر کے بتا دیا گیا، خالد مجید کو بتا دیا گیا تھا فون کر کے اس بچی کی طرف سے. اس کے بعد خالد مجید ہی پہلا بندہ ہے جو اس کے پاس پہنچتا ہے، موبائل اس کا حاصل کر لیتا ہے، موبائل اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کو اٹھا کے لے کے آتا ہے سب سے پہلے لال احمر ایچڈ، اور وہاں پر پیٹ صاف کرنے کی شاید اس طریقے سے وہاں پر اکوپمنٹ بھی نہیں تھا اور یہ کام تو وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. پھر وہاں سے اس کو اٹھا کے لے کے آئے ہولی فیملی میں. جب تک وہ اس دوران یعنی پہلے ایچڈ لے کے گئے، ایچڈ سے ہولی فیملی لیں گے، اس دوران جو ہے بچی کی حالت تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی تھی، شاید ڈیتھ بھی ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے پیرنٹس کو بھی لیٹ جو ہے وہ انفارم کیا. اب اس کے والد جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو طارق صاحب ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ
ظاہر ہے والدین کو جو ہے وہ کیوں نہیں اس نے بتایا. لیکن دوسری طرف پولیس یہ کہہ رہی ہے, اور پولیس کا موقف یہ بھی ہے کہ کیونکہ والد اور والدہ دونوں سے بچی جو ہے وہ الگ سے اپنے ہاسٹل میں رہتی تھی, تو شاید جو خالد مجید ہے وہ زیادہ رابطے میں تھا اس بچی کے, تو اس نے جو ہے وہ اب بجائے لیٹر آن والد کو بتایا. اچھا یہ آگاہ کیجیے گا کہ آپ کی بات جو ہے وہ کائنات کے والے سے, یا آپ کی ٹیم جو ہے اس کی کوئی بات کائنات کے والے سے ہوئی ہے, ان کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ پولیس کی اب تک کی انویسٹیگیشن سے سیٹسفائی ہیں, اور کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خالد مجید جو ہے وہ ذمہ داران میں شمار کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, خالد جو طارق ہیں والد ہیں بچی کے, انہوں نے ان سے میری بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے ان کو مختلف اپروچ بھی ابھی سے کر رہے ہیں لوگ. پھر اسی طرح اگر پولیس کی بات کریں تو پولیس کہہ رہی ہے کہ 40 جو پولیس کی جو تفتیشی ہیں, نیاز نام ہے ان کا تھانہ جو ہے وہ I-9, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن لگیں گے مکمل جو رپورٹ ہے وہ آنے میں. اور پہلی جو ابھی تک کی جو رپورٹ ہے ظاہر ہے اس میں یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کی جو کنورسیشن ہے لاسٹ مومنٹ پہ وہ اس سے خالد مجید سے ہوتی رہی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ خالد مجید کی وجہ سے ہی اس آفس میں موجود تھی, خالد مجید نے ہی اس کو جاب پہ رکھا. اور پھر ظاہر ہے پیرنٹس کے ساتھ اس طریقے سے اس بچی کی کنورسیشن نہیں تھی. بچی جو ہے وہ نمل یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, H8 میں گرلز ہاسٹل میں وہ رہتی تھی, وہ نہ گھر جاتی تھی. مطلب ظاہر ہے اب بار بار بتانا بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن بچی کے جو والدین ہیں ان میں آپس میں علیحدگی تھی. اس لیے جو ہے وہ زیادہ تر جو اس پورے اس واقعے کی یا اس پورے یہ کیس کی آپ نوعیت ہے وہ اسی گرد گھومتی ہے, یہ خالد مجید کے گرد اور اس بچی کے گرد, جو جس چیز کے ساتھ بھی اس کا رابطہ رہا ہے. تو میکسیمم رابطہ جو ہے وہ خالد مجید کے ساتھ رہا, اور پھر اس وقت بھی ہوا, ڈیتھ کی تھوڑی دیر پہلے بھی رہا, پھر وہ موبائل بھی 4 گھنٹے تک وہ لے کے جو ہے وہ غائب رہا. اب پولیس یہ بھی بتا رہی ہے کہ شاید کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ کروایا گیا ہے, اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریکور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. اور اگر ڈیلیٹ اس طریقے سے کیا گیا ہے اور ریکور بھی نہ کیا گیا تو ظاہر ہے کچھ حد تک شاید خالد مجید جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر جو اس کے والد ہیں طارق, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ شاید اس کا جھکاؤ جو ہے جو نظر آ رہا ہے, جو ان کی کنورسیشن ہے, جھکاؤ نظر آ رہا ہے خالد مجید کی طرف سے کہ وہ اپروچ ہو چکے ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ ان کو ابھی خدشہ نظر آ رہا ہے پولیس پر بھی. اور وہ یہ آج بھی ان کی کوئی ملاقاتیں تھیں کوئی پولیٹیشین کے ساتھ بھی, اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب کہ ان کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. خالد مجید کہاں ہے اس وقت؟ ظاہر ہے وہ پولیس کی جو ہے وہ حراست میں ہیں, اور 3 دن کا مزید پولیس نے ریمانڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر 3 دن میں مزید کیا چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ جو موبائل ڈیٹا ہے اس سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. اور سب سے اہم دیکھیں یہ اوپن ہے, کلیئر ہے کہ بچی جو ہے وہ گھر سے باہر ہے, ہاسٹل میں رہتی ہے, وہ انسانی بنیادوں کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اس کو جاب دی گئی ہے. جاب دینے والا خالد مجید ہے. والد کا الزام خالد مجید پر ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, یا وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے, اور وہ ایک دوسرے جو ہے 2-3 ممالک میں انہوں نے وزٹ بھی کیے. اسپیشلی انہوں نے UK کا ذکر کیا کہ وہ UK بھی ساتھ لے کے جو ہے وہ اس کو گئے, اس بچی کو ساتھ لے کے گئے, اور باقی بھی کچھ ایریاز کی بات انہوں نے کی ان کے والد نے. تو ظاہر ہے ایک چیز کلیئر جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اب ظاہر ہے پولیس اس میں مزید جو ہے فردر سے یہ دیکھی گئی کہ مزید کون کون سے لوگ شاید اس میں کوئی مزید اگر انوالو ہوں گے, یا یہ خالد مجید کی طرف سے پلاننگ تھی کہ وہ خودکشی کر لے, یا جو ہے وہ بچی نے خودکشی کی. خودکشی کی اصل جو ہے وجہ کیا بنی, کیا یہی وجہ تھی کہ بچی جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی اور خالد مجید جو ہے وہ اس سے گریز کر رہے تھے, یہ اصل وجہ تھی, اور کنورسیشن آپس میں کیوں ہوتی رہی. اچھا, جو ایک ریز کیا گیا تھا پوائنٹ جو سامنے آیا کہ جی جو سیلری ہے کائنات کی وہ جو ہے وہ 60,000 ہے یا 65,000, اور اس میں سے ایک اماؤنٹ جو ہے وہ شاید خالد مجید لے رہے تھے. ان خبروں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا, کیا یہ بھی ایک وجہ کاؤنٹ کی جا رہی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں وہ تو تردید کر دی گئی ہے ان کی طرف سے, ریڈ کریسنٹ کی طرف سے, کہ جی بچی کو جو جواب ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہوں نے دی تھی, مطلب خالد مجید نے دی تھی. اور پھر کہ جی 65,000 سیلری نہیں تھی, 35,000 ہی سیلری تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو سیلری ہے وہ کٹنگ کی جاتی رہی ہے, اور وہ یہ ایک الزام موجود ہے ان کے والد کی طرف سے کہ 20-25 ہزار جو ہے وہ
خالد موجود جو ہے وہ سیلری سے لیتا رہا ہے، اور جو ہے وہ شادی کا بھی اس نے کہا تھا کہ شادی کریں گے، لیکن اس کے بعد شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے بچی نے جو ہے وہ بچی کو اس نے زہر دے کر مار دیا ہے. یہ والد کی طرف سے ڈیفینیٹلی یہ ہے. لیکن وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جو خالد موجود ہیں کہ ان کا یہ ابھی تک موقف یہ ہے کہ وہ اس کا بچی کو کسی قسم کا اس طریقے سے جاب ضرور دی ہے، لیکن زہر دینے کے حوالے سے یا اس کا حوالے سے کوئی کسی قسم کی ان پر الزام غلط ہے. بچی خود گئی ہے اور وہاں سے اس نے زہر لیا، اور زہر لینے کے بعد اس نے گولیاں کھائی، اور اس کے بعد یقیناً ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ زحمت دیتے رہیں گے، گو کہ آپ کی انویسٹیگیشن ابھی انڈر گوئنگ ہے، اور آپ نے کہا کہ اس پر کچھ مزید باتیں ہیں جو کہ سامنے آنے والی ہیں اور اس پر آپ بات کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے. ابھی چونکہ اس حوالے سے کافی بات چیت سامنے آ رہی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چونکہ والدین جو ہیں وہ بچی سے الگ رہ رہے تھے یا کائنات سے الگ رہ رہے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ مینٹلی شاید ڈسٹرب تھی، ایک یہ ریز بھی کیا جا رہا تھا وجوہات. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خالد مجید اس بات سے واقف تھے کہ چونکہ وہ ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کا فائدہ انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی. یقیناً یہ سٹوری جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. ہمارے ارد گرد ہی ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں بحیثیت انسان کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. ایک پڑھی لکھی لڑکی ایک بہت بڑے ادارے میں، جس کا جو بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا نام ہے ریڈ کریسنٹ کا، اس میں جاب کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتنی بڑی اگر زیادتی ہوئی ہے تو ریڈ کریسنٹ کو بھی اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. تو دوسری جانب وہ والدین بھی ایکولی جواب دہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچی کو صرف اس بیس پہ کہ وہ اسلام آباد میں رہ رہی ہیں اور ایک بڑی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی تعلیمی جو خدمات ہیں وہ جاری ہیں، وہ یہ دیکھنا بھول گئے کہ ان کو اپنے والدین کی کتنی اشد ضرورت ہے. تو یہ والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے لیے بھی جنہیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر ایک نگاہ رکھنی چاہیے، اور ان اداروں پر بھی کہ جو کہ اپنے اسٹاف پر نگاہ رکھیں کہ ان کے اعلیٰ افسران کہیں کسی کا استحصال تو نہیں کر رہے ہیں. اس پر مزید اپڈیٹس جیسے ہم تک پہنچیں گے ہم آپ تک لے کر آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.